अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालीमुल कुरान कोर्स में आप सबको खुश आमदीद। आहलन व सहलन मरहबा। सूरह माइदा आज का हमारा लेसन है, आयत 18 से आयत 26 तक। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदना इल्मा, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअु व मिन नफ़्सिन ला तशबअु व मिन दावतिन ला युस्तजाबु लहा। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन। आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत देखिए, आयत नंबर 18 है। अल्लाह सुब्हान व तआला यहाँ इरशाद फरमा रहे हैं, और यहूदियों और ईसाइयों ने कहा हम अल्लाह के बेटे हैं और उसके प्यारे हैं। तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए फिर वो तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सज़ा क्यों देता है? नहीं, बल्कि तुम ही उसी की मखलूक में से हो, इंसान हो। वो जिसे चाहे बख्श देता है और जिसे चाहे अजाब देता है। और अल्लाह ताला ही के लिए आसमानों और ज़मीन की बादशाही है और जो कुछ उन दोनों के दरमियान है, और उसी की तरफ लौटकर जाना है। यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहे हैं, वकालतिल यहूदु वन नसारा नहनु अबनाउल्लाह व हुब्बाहु व अहिब्बाउहु। यानी यहूद और नसारा ने कहा हम अल्लाह ताला के बेटे और उसके प्यारे हैं। यहूद और नसारा ने अपने आप को अल्लाह के सामने इस कदर बड़ा समझ लिया कि कहने लगे कि हम तो खुद उसके बेटे हैं, यानी हम पर अजाब नहीं आएगा। इसी पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये आयत नाजिल फरमाई। यहाँ जो लफ्ज़ आया है अबनाऊ, अबनाऊ बा का जो रूट वर्ड है वो बा या नून है। इसका लुग़वी माना बेटा या औलाद है। यहाँ बेटे से मुराद हकीकी बेटा नहीं है, बल्कि अपनी अहमियत जताने के लिए मुबालगा है। जैसे कहते हैं ना कि हम अल्लाह के इतने करीबी हैं कि जैसे बाप बेटे के करीब होता है, तो असल में ये तकब्बुर है जिसे नबूवत से पहले बनी इसराइल ने अपने अंदर रखा हुआ था। यहाँ जो एक और नया वर्ड है वअहिब्बाउहु, इसका रूट वर्ड है हा बा बा। लुग़वी माने हैं बहुत प्यारे, अजीज। तो यानी अल्लाह ताला से इतनी मोहब्बत है कि वो हमें अजाब नहीं देगा। ये भी एक झूठा वादा था उनका। मोहब्बत के दावे और बगैर इताअत के महज धोखा है। कुल फलिमा युअज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम। तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए तो फिर अल्लाह तुम्हें तुम्हारे गुनाहों के पर अजाब क्यों देता है? अगर वाकई अल्लाह के तुम इतने महबूब हो, तो क्या महबूब को अजाब दिया जाता है? हिस्ट्री गवाह है कि बनी इसराइल को बार बार जिल्लत, गुलामी, कहत, ताउन, तबाही का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि गुनाह किए थे, दावे किए थे, लेकिन ईमान और इताअत नहीं की थी। बल अंतुम बशरुम मिम्मन खलक़, बल्कि तुम भी उन्हीं में से इंसान हो जिन्हें अल्लाह ने पैदा किया है। तो ये आयत उस घमंड को तोड़ रही है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, तुम इंसान हो, मखलूक हो, औलादे आदम हो। कोई नस्ल, कौम या मजहब, टाइटल तुम्हें जन्नत की गारंटी नहीं देता है। यग़फ़िरु लिमन यशाउ व युअज़्ज़िबु मन यशाउ। वो जिसे चाहे बख्श दे और जिसे चाहे अजाब दे। तो बख्शिश और अजाब दोनों अल्लाह ताला के इख्तियार में है, लेकिन मशीयत हिकमत पर मबनी होती है, जुल्म पर नहीं। ईमान, तकवा, तौबा, इताअत ये बख्शिश के रास्ते हैं। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाती वल अर्दी वमा बैनहुमा व इलैहिल मसीर। और अल्लाह ताला ही की बादशाही है आसमानों पर और ज़मीनों पर, और उनके दरमियान है जो कुछ सब पर। जिसकी पूरी कायनात पर बादशाही है, उसे कोई मजबूर नहीं कर सकता कि सिर्फ एक कौम को वो बख्श दे या हर हाल में उसको बचा ले। व इलैहिल मसीर, और उसी की तरफ सबको लौटना है। यहाँ पर जो लफ्ज़ है मसीर, इसका रूट वर्ड है स्वाद या रॉ। इसका माना होता है लौटने की जगह, अंजाम, यानी आखिरत। वहाँ हर शख्स को अल्लाह के सामने हाजिर होना है। फिर अल्लाह ताला देखेगा कि दावे कितने सच्चे थे। तो अल्लाह के करीब होने का दावा अगर आमाल और इताअत से खाली होगा, तो अजाब से नहीं किसी को बचा सकता है। तो हम भी ये जान लें कि हम बड़े बड़े दावे करेंगे
کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کے عزیز ہیں، ہم نمازی ہیں، ہم حجی ہیں، ہم روزگار ہیں، پرہیزگار ہیں، تو یہ جو بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں نا، انسان کو آخرت میں پریشانیوں سے، مصیبت سے نہیں بچا سکتا۔ تو یہ دعوے کرنا نہیں چاہیے ہمیں، ہمیں اپنی ہر عبادت میں اخلاص پیدا کرنا ہے، ہر قسم کی ریاکاری سے بچاتے ہوئے صرف و خالص اللہ کے لیے اپنے اعمال صالحات کرنے ہیں، کسی طریقے کے کوئی دعوے نہیں کرنے، ہمیشہ ہمیں عاجزی اختیار کرنی ہے۔ یا رب اسے قبول فرما، یا رب اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 19 ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں، اے اہل کتاب، پچھلے رسولوں کے آنے کا سلسلہ جو ایک مدت تک منقطع رہا، اب تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے جو تمہارے لیے احکام الہی بیان کرتا ہے، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔ بس اب تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والے آ چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کا شان نزول میں ہے کہ کچھ صحابہ کرام نے یہودیوں سے کہا، تم لوگ جانتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، نبوت ملنے سے پہلے تم ہی ان کی خوبیاں اور نشانیاں بیان کرتے تھے، لیکن یہودیوں نے انکار کیا اور بولے کہ ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، نہ ہی موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی کتاب آئی اور نہ ہی کوئی نبی آیا۔ اس جھوٹے بیان کے جواب میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے اہل کتاب، ہمارے رسول تمہارے پاس آ چکے ہیں۔ اس آیت کا مقصد ہے کہ اب یہود و نصارہ قیامت کے دن یہ بہانہ نہیں بنا سکتے کہ انہیں اللہ کی طرف سے کوئی نبی یا ڈرانے والا نہیں آیا۔ یا اہل کتاب، اے اہل کتاب، کتاب والوں سے خطاب ہے، یہود و نصارہ سے خطاب ہے۔ یہاں یہود و نصارہ کو نام لے کر پکارا گیا ہے کہ اے اہل کتاب، تاکہ انہیں یہ احساس دلایا جائے کہ تم لوگ وہ ہو جن پر اللہ تعالیٰ کی کتابیں نازل ہوئی، تورات اور انجیل نازل ہوئیں، تمہیں علم دیا گیا تھا کبھی، اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ سچائی کو پہچانو، حق کو پہچانو۔ قد جاءکم رسولنا، بے شک ہمارے رسول تم تک آ چکے ہیں، تمہارے پاس آ چکے ہیں۔ تو ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آ چکے ہیں، اب کوئی شک نہیں رہا، آخری نبی اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود تمہارے پاس بھیج دیے گئے ہیں، کتابیں اور علامات میں، جن کا ذکر تم پڑھتے آئے ہو، جن کی خوبیاں تم جانتے تھے۔ اب بات چھپی نہیں رہی، یبینو لکم، جو تمہیں صاف صاف باتیں سمجھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چھپی ہوئی یا الجھی ہوئی بات نہیں لائے ہیں، آپ کی باتیں بالکل واضح ہیں۔ توحید، رسالت اور آخرت، حلال اور حرام، سب صاف بیان کیا جا رہا ہے، کوئی الزام لگانے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ الا فترۃ من الرسول، رسولوں کے آنے میں طویل کے وقفے کے بعد، یعنی ایک لمبے عرصے کے بعد جب کوئی نبی نہیں آیا۔ یہاں جو لفظ آیا ہے اعلیٰ فتراتم، یا فترہ سے مراد وہ دور ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 600 سال تک کوئی رسول نہیں آیا، نبوت کا سلسلہ جیسے رک گیا تھا، لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، شرک عام تھا، دل سخت ہو چکے تھے، چاروں طرف جہالت کے اندھیرے پھیلے ہوئے تھے۔ ایسے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ ایک لمبا وقت تھا جب نبوت کا سلسلہ رکا ہوا تھا، اور وہ سلسلہ بنی اسماعیل میں پورا کیا جا رہا تھا۔ بنی اسرائیل کے آخری رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، ان کے بعد تقریباً 550 سال سے زیادہ کا ایسا وقت گزرا کہ رسول نہیں آیا کوئی بھی۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جو بنی اسرائیل کے بھائیوں یعنی بنی اسماعیل میں سے تھے۔ اب یہ اعلان کر دیا گیا کہ قیامت تک کوئی رسول نہیں آئے گا، اور نہ ہی کوئی نیا پیغام، یعنی اب نبوت کا سلسلہ مکمل کر دیا گیا ہے۔ فتح کا روٹ ورڈ ہے فتح، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ رک جانا، سست پڑ جانا، ٹھہر جانا، یا کسی کام میں معطل ہو جانا۔ ٹھیک ہے، تو فتح کا لفظی معنی ہے رک جانا، سست پڑ جانا، ٹھہر جانا، یا کسی کام کا معطل ہو جانا، یعنی بند ہو جانا۔ اسی لیے فترہ کا مطلب ہوتا ہے نبوت کے سلسلے کا کچھ وقت کے لیے بند ہو جانا۔ یہاں فترہ سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا دور آیا جب اللہ کی طرف سے کوئی نبی نہیں آیا،
کوئی رسول نہیں آیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا دور۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1700 سال کا وقت تھا، اور اس پورے دور میں برابر انبیاء آتے رہے۔ صرف بنی اسرائیل میں ہی تقریباً 7,000 نبی مبعوث ہوئے۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری اولاد سے بھی نبی ہوئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا جو وقت ہے وہ قریب 600 سال کا ہے۔ اس پورے دور میں کوئی نبی نہیں آیا، اسی کو فترۃ الوحی کہا جاتا ہے۔ بخاری میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں فترہ کا زمانہ، یعنی جس میں کوئی نبی پیغمبر نہیں آئے، 600 برس کا وقفہ گزرا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3948 اس کا نمبر ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا جو دور قریب 600 سال کا تھا، اور اس پورے وقت میں کوئی نبی نہیں آیا۔ مشکات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سب لوگوں سے زیادہ قریب ہوں، اور خود فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے اس دور کو فترہ کا دور کہا جاتا ہے، یعنی ایسا وقت جب اللہ کی طرف سے کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اس جہالت کے اندھیرے کو ختم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور کتاب اور حق اتار کر حق اور باطل کو صاف صاف کر کے انسانوں پر اپنی طرف سے پوری کی پوری دلیل کو قائم کر دیا۔ اب کوئی عذر باقی نہیں رہا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہر نبی ایک خاص قوم یا علاقے کی طرف بھیجے جاتے تھے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے بھیجا گیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافہ للناس، یعنی تمام انسانوں کی طرف بھیجے گئے، کہ اس چیز کی نشانی ہے کہ رسالت اب مکمل ہو چکی ہے، اور اب کوئی نیا یا پرانے رسول نہیں آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اب جب تک آسمان اور زمین قائم ہے، اسلامی نظام رہے گا، اور نبی آخر زمان کی رسالت قائم رہے گی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی قیامت تک کے لیے سبھی انسانوں کے لیے، سبھی کے لیے، انسان اور جناتوں کے لیے رسول ہیں۔ اب یہ بات تم پر واضح ہو چکی، یعنی بنی اسرائیل تم پر اب یہ بات واضح کر دی گئی ہے، تاکہ کل تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہماری طرف تو کوئی رسول ہی نہیں بھیجا گیا، نہ کوئی بشارت دینے والا آیا، نہ کوئی ڈرانے والا آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف بھیجے گئے، جو پوری دنیا کے لیے آخری رسول ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس دور میں پہلے نبیوں کی تعلیم مٹ چکی تھی، ان کے راستے کھو چکے تھے، اور دنیا توحید کو بھول چکی تھی۔ جو لوگ اپنے آپ کو اللہ کے نبیوں کا وارث کہتے تھے، ان کے پاس صرف نام باقی رہ گئے تھے، اصل ہدایت کھو گئی تھی۔ اب دنیا میں ہر طرف مخلوق پرستی عام ہو گئی تھی، یعنی سورج، چاند، ستارے، انسان، آگ اور طرح طرح کی چیزوں کی عبادت کی جانے لگی تھی۔ اللہ کا دین بدل دیا گیا تھا، کفر کی تاریکیاں چھا گئی تھیں، اور انسانیت، انصاف، عدل سب کچھ مٹ چکا تھا، جاہلیت اور گمراہی حاوی ہو گئی تھی۔ ایسے حالات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جو بشارت دینے والے اور ڈرانے والے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور کرم رہا۔ الحمدللہ ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں آئے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو وہ جو 600 سال کا اندھیرا اور جہلیت کا وقفہ تھا نا، اس ٹائم پہ نہیں ہم لوگ پیدا ہوئے ہیں نا۔ کتنی زیادہ زبردست ان لوگوں کی آزمائش ہوگی جن لوگوں کی اس ٹائم پیریڈ تھا نا، 600 سال کے اندر کوئی دین نہیں، کوئی تعلیم نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی ہدایت نہیں، کوئی رسول نہیں، کیسا اندھیرا، زبردست جہالت۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں ان تقولوا
मा जाअना मिन बशीर मिन बशारियों व नज़ीर अन तकूलु मा जाअना मिन बशीर वला नज़ीर, ताकि तुम ये ना कहना कि हमारे पास कोई खुशखबरी देने वाला या डराने वाला आया ही नहीं, ताकि तुम ये क़यामत के दिन ये बहाना ना बना सको कि हमारे पास तो कोई रसूल ही नहीं आया जो हमें अल्लाह का पैगाम देता। अब अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए हुज्जत कायम कर दी है। आखिरी रसूल तुमको तुम्हारे पास भेजा जा चुका है। अब अगर तुम इनकार करते हो तो इसका मतलब तुम्हारा जिम्मेदारी तुम पर है। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। अल्लाह ताला ने अपने रसूल भेजकर, किताबें उतारकर और हक और बातिल को साफ करके इंसानों पर अपनी तरफ से पूरी दलील कायम कर दी है। फ़क़द जाकुम बशीरुम व नज़ीर, तो देखो आ गया है तुम्हारे पास खुशखबरी देने वाले और डराने वाले भी। अब तुम्हारे पास वो आ चुके हैं जो नेक लोगों को जन्नत की खुशखबरी देंगे और गुनाहगारों को जहन्नम से डराएंगे, खबरदार करेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात सिर्फ हिदायत नहीं देती है बल्कि लोगों को अंजाम से भी आगाह करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन ये था कि लोगों को बशारत यानी जन्नत की उम्मीदें और अजाब का डर दोनों ही दिया जाए, लोगों को वो दोनों ही पहुंचाए। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखने वाले हैं। इस बात की ताकीद की जा रही है ये नबी, ये किताब, ये हिदायत सब अल्लाह की तरफ से, सब अल्लाह की कुदरत से है, सब अल्लाह ताला की कुदरत से मुमकिन हुआ है। वही नबी बनाता है, वही किताबें नाजिल करता है और वही अल्लाह ही हिसाब लेने वाला है। सूरह मायदा की इस आयत से अहले किताब पर अल्लाह ताला ने हुज्जत पूरी कर दी कि अब कोई बहाना नहीं, अब कोई उजर नहीं, कोई इल्ज़ाम नहीं, कोई बाकी नहीं रहा इल्ज़ाम। आखिरी नबी आ चुके हैं, साफ पैगाम दे चुके हैं। अब अगर कोई इनकार करता है ना तो उसकी जवाबदेही खुद उसी पर है। तो हमारे लिए क्या सबक है? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं ना कि हमें तो हम अल्लाह से कह देंगे, या अल्लाह हमें मालूम ही नहीं था कि कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, कैसे क्या करना है ना? ऐसे आज भी लोग बहाने क्रिएट करते हो, कहते हैं हम ये अल्लाह ताला से कह देंगे। तो आप देख लें अल्लाह ताला के ना कोई बहाना नहीं चलेंगे, कोई हुज्जत नहीं चलेंगी, क्योंकि रसूल भी आ चुके हैं, हमारे पास कुरान आ चुका है और सब दलीलें मौजूद हैं। कुछ भी नहीं, कोई बहाने नहीं वहाँ चलने नहीं वाले। आए देखें आयत नंबर 20 है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहे हैं, और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की वो नियामतें याद करो जो उसने तुम पर की है, जब उसने तुम में से नबी बनाए और तुम्हें बादशाह बनाया और तुम्हें वो कुछ दिया जो सारी दुनिया में किसी को नहीं दिया गया। इन आयत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक किस्म की तसल्ली दी गई है और अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ख़बर दी है कि अगर आपके ज़माने के यहूद आपके ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं और आप पर ईमान नहीं लाते हैं तो इसमें हैरत की कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके पहले वाले जो यहूदी थे, जो असलाफ थे, मूसा अलैहिस्सलाम के साथ भी ऐसा ही बर्ताव कर चुके हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को फ़िरौन और उसकी कौम की गुलामी से निजात देकर उन पर एहसान फरमाया। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम अपने वतन बैतुल मक़दस की तरफ वापसी का इरादा लेकर चले और वो बैतुल मक़दस के करीब पहुंच गए। अल्लाह ताला ने उन पर दुश्मन के खिलाफ जिहाद फ़र्ज़ कर दिया ताकि वो अपने इलाके को दुश्मनों से खाली करवाएं। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें नसीहत दी और याद दहानी कराई ताकि वो जिहाद के इरादे पर कायम रहें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमी उज़्कुरू निअमतल्लाह, और याद करो वो वक्त जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, ए मेरी कौम, अल्लाह की वो नियामतों को याद करो जो उसने तुम पर की थी। यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को वो वक्त याद करवाया जब अल्लाह ताला ने उन्हें फ़िरौन और जालिम बादशाह की गुलामी से निजात दी थी, उन्हें मिस्र की जिल्लत से निकाल कर एक मुकद्दस सरजमी की तरफ रवाना किया। बनी इसराइल पर अल्लाह ताला ने बहुत से एहसान किए। अब मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि उन इनामात को याद करो ताकि तुम्हारे दिलों में शुक्र, सब्र और हिम्मत पैदा हो। जब बंदा अल्लाह की नियामतों को याद करता है तो वो गुनाह से बचता है और ईमान उसका मजबूत होता है। इस जा
इस जाअला फीकुम अंबिया, जब अल्लाह ताला ने तुम्हारे अंदर तुम्ही में से नबी बनाए। बनी इसराइल एक ऐसी कौम थी जिसमें अल्लाह तबारक ताला ने बेशुमार अजीम नबी भेजे। हज़रत इब्राहीम, हज़रत इसहाक, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, जकरिया अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम। ये सारे नबी किधर आए? हज़रत जो इस बनी इसराइल इसमें आए। तो किसी और कौम को इतने नबी नहीं मिले जितने बनी इसराइल को मिले। ये इनकी सबसे बड़ी दीनी नियामत थी। और ये इनकी सबसे बड़ी दीनी नियामत थी कि रहनुमाई हमेशा इनके अंदर से ही होती रही। लेकिन अफसोस ये है कि उन्होंने नबियों की कदर नहीं की, बल्कि अक्सर ने उन्हें झुटला दिया और कुछ को कत्ल तक कर डाला। वजह अलाकुम मुलूका, और तुम्हें बादशाहत और आज़ाद मालिक बनाया, ताकि तुम्हें मुल्कों का बादशाह बनाया। तो अल्लाह तबारक ताला ने बनी इसराइल को फ़िरौन की ग़ुलामी से आज़ाद दी। पहले वो सिर्फ मज़दूर, ग़ुलाम और ज़लील थे। जब उन्हें ऐसा निज़ाम दिया गया कि वो अपने फ़ैसले खुद उसके मालिक बन गए, अपनी फ़ैसलों के खुद मालिक बन गए, नबी उनके अंदर और हुकूमत भी उन्हीं के हाथ में। तो ये बादशाह सिर्फ ताज और तख्त नहीं थी, बल्कि इज़्ज़त, इख्तियार और आज़ादी की अलामत थी। इंसान के लिए सबसे बड़ी नेमत है कि वो अपने दीन और दुनिया का खुद मालिक हो, और यही उन्हें अता किया गया था। व आताकुम मालम युति अहदम मिनल आलमीन, और तुम्हें वो कुछ दिया गया दुनिया वालों में से किसी को नहीं दिया गया उस जमाने में। बनी इसराइल को ऐसी दुनियावी और दीनी नेमतें मिली जो और किसी कौम को उस दौर में नहीं मिली। मसलन आसमान से मन्ना सलवा का नुज़ूल, बादलों का साया, पत्थरों से 12 चश्मे निकलना, तौरात जैसी किताब का नुज़ूल, अल्लाह का कलाम, नबियों की रहनुमाई और आखिरत, और आखिर में इज़्ज़त की ज़मीन यानी बैतुल मक़दस भी अता की गई। मगर इतनी नियामतों के बावजूद जब उन्हें जिहाद और अल्लाह का हुक्म आया, उन्होंने कमज़ोरी, डर और नाफरमानी का रवैया बनाया। तो जब अल्लाह ताला किसी को नेमत देते हैं तो उसके साथ ज़िम्मेदारी भी आती है। जो नेमतों पर शुक्र करता है, अल्लाह ताला उसे और ज़्यादा देते हैं, लेकिन जो नाफरमानी करता है नेमतों पर, तो नेमतों को छीन लिया जाता है, सल्ब कर लिया जाता है। तो ये आयत हमें सिखाती है कि नेमतों के सिर्फ गिनना नहीं चाहिए, नेमतों की हमें कदर भी करनी चाहिए। आयत 21, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहे हैं, ए मेरी कौम, उस मुकद्दस ज़मीन में दाखिल हो जाओ जिसे अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए लिख दिया है, और अपनी पीठें फेर कर पीछे मत हटना, वरना तुम घाटा उठाने वालों में से हो जाओगे। यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल से वही खिताब कर रहे हैं और उन्हें याद दिला दिला रहे हैं उनकी नामतों को, और कह रहे हैं, ए मेरी कौम, दाखिल हो जाओ उस मुकद्दस ज़मीन में। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक हुक्म और नसीहत दोनों है। वो बैतुल मक़दस की तरफ बढ़ने का कह रहे हैं, जिसे अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के लिए बतौर इनाम मुअय्यन कर रखा था। इस जगह को अर्दुल मुक़द्दस कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये ज़मीन अर्दुल मुक़द्दस है, मुक़द्दस वाली ज़मीन है। तो यहाँ पर कहा उन्होंने, या कौमी उदखुलू अर्दिल मुक़द्दसा, तो ऐ मेरी कौम, दाखिल हो जाओ उस मुक़द्दस ज़मीन में, उस पाक ज़मीन में। तो मुक़द्दस ज़मीन कौन सी ज़मीन है? किस तरफ इशारा है? तो इसका इशारा बैतुल मक़दस और इसका आसपास का इलाका है, जिसे आज फ़िलिस्तीन, यरूशलेम, शामी सरज़मीन, अरिहा वगैरह कहा जाता है। इस ज़मीन को कुरान में मुक़द्दस कहा गया है। मुक़द्दस यानी पाक, बरकतों से भरी हुई ज़मीन। क्यों ये ज़मीन मुक़द्दस है? क्यों? क्योंकि ये ज़मीन नबियों का मरकज़ रही है। ये इलाका अंबिया की सरज़मीं रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, इन सब का यहाँ पर ये मरकज़ रही है, जहाँ वही नाज़िल होती रही। इसी सरज़मीं पे तौरात और ज़बूर जैसी किताबों का नुज़ूल हुआ।
جہاں کئی نبیوں کی قبریں موجود ہیں۔ بہت سے انبیاء اس مقدس علاقے میں دفن ہیں۔ کون کون سے انبیاء اس زمین میں دفن ہیں؟ مثلاً جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام۔ اس کے علاوہ بہت سے انجانے مقامات بھی ہیں جہاں پہ بہت سارے نبیوں کو دفن کیا گیا ہے۔ بیت المقدس کا شرعی مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 3 مسجدوں کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے۔ پہلی ہے مسجد حرام، دوسری ہے مسجد نبوی اور تیسری ہے مسجد اقصی۔ بخاری کی حدیث ہے۔ یہ زمین صرف جغرافیائی نہیں ہے بلکہ روحانی، دینی، نبوت اور وراثت کی بھی زمین ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنی کتابوں میں مقدس زمین فرمایا ہے۔ آج بھی مسلمانوں کے لیے یہ علاقہ صرف سیاسی نہیں ہے بلکہ ایمانی رشتے سے قیمتی ہے۔ بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد ہو کر اب انہیں بہادری سے آگے بڑھ کر اپنے دشمنوں کو ہرانا تھا۔ اب وقت تھا کہ وہ توکل اور یقین کے ساتھ قدم اٹھائیں اور اللہ کے وعدے پر بھروسہ کریں۔ کتب اللہ لکم، جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ یہاں کتبہ کا جو ورڈ آیا ہے اس کا مطلب ہے تقدیر میں لکھ دینا یا حق میں مقرر کر دینا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ زمین بنا کوشش کے مل جائے گی، بلکہ یہ ہے کہ اگر تم ایمان اور جہاد کا راستہ اپناؤ گے تو اللہ کی مدد سے یہ زمین یقینی طور پر تمہیں ملے گی۔ یہ ان وعدوں کی طرح ہے جو اللہ مومن سے کرتے ہیں، مگر حاصل کرنے کے لیے عمل اور صبر ضروری ہوتا ہے۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اور پیچھے مت ہٹنا، یعنی اب ڈر، جھجک اور کمزوری دکھا کر پیٹھ مت پھیرنا، ورنہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں تم سے چھینی جا سکتی ہیں۔ پیٹھ پھیرنے کا مطلب ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا لیکن انسان ڈر کے مارے منہ موڑ لے، یا حکم کو نظر انداز کر دے، یا کام سے پیچھے ہٹ جائے۔ یہ ایسا کرنا کافروں جیسا رویہ بن جاتا ہے۔ تو یہ ان تینوں میں سے کچھ بھی کیا، چاروں میں سے، تو انسان ایسا اس کا ہو گیا رویہ جیسے کافر ہو گیا وہ۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کا حکم آ گیا لیکن انسان کیا ہے، ڈر کے مارے منہ موڑ لے، اللہ کے حکم کو نظر انداز کر دے یا کام کرنے سے پیچھے ہٹ جائے، تو یہ ایسا رویہ ہے جیسا کافروں کا جیسا رویہ بن جاتا ہے۔ یہ ہر دور کے مسلمانوں کے لیے وارننگ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے بڑی ذمہ داری یا مشن میں چنا ہے آپ کو اور آپ پیچھے ہٹ گئے تو آپ کو نعمتیں بھی نہیں ملیں گی اور نقصان بھی ہوگا۔ فَيَنْقَلِبُ خَاسِرِينَ، اب اس کا انجام کیا ہوگا؟ فَتَنْقَلِبُ خَاسِرِينَ، اور تم گھاٹا پانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے پیٹھ پھیری، منہ موڑا، تو پھر کیا ہوگا؟ تمہارا انجام ہوگا تم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی نہ صرف دنیا میں شکست بلکہ آخرت میں بھی نقصان ہوگا۔ ایک تو مقصد حاصل نہیں ہوگا، دوسرا یہ کہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب اور غضب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جس سے پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کے لیے چنے تو ڈر کر پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ نعمتیں تبھی ملتی ہیں جب انسان اس کی قدر کرتا ہے۔ جو قومیں اللہ کے وعدے پر بھروسہ نہیں کرتی ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ خاسرین میں رہتی ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 22 ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں، انہوں نے کہا اے موسیٰ، بے شک وہاں ایک بہت طاقتور اور جبار قوم رہتی ہے، اور ہم ہرگز وہاں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ لوگ وہاں سے نکل نہ جائیں، پھر اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم ضرور داخل ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں، قالوا یا موسیٰ اِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ، انہوں نے کہا ہے موسیٰ، اس زمین میں تو ایک بہت ہی جبار اور طاقتور قوم رہتی ہے۔ یعنی بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ڈرتے ہوئے کہا کہ اس سرزمین یعنی بیت المقدس میں تو بہت ہی طاقتور لوگ رہتے ہیں، القمہ رہتے تھے، ہے نا؟ تو یہ القمہ کی جو قوم تھی، یہ لوگ بہت ہی بڑے بہادر، جنگجو اور ظالم قسم کے لوگ تھے، جبارین تھے۔ تو جبارین کا مطلب ہے ظالم، سرکش، بڑے طاقتور اور قوت والے۔ یعنی انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم تو ان لوگوں سے نہیں لڑنے والے ہیں۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا،
اور ہم تو ہرگز اس زمین میں داخل ہی نہیں ہوں گے جب تک وہ لوگ وہاں سے نہ نکل جائیں۔ تو بنی اسرائیل کی یہ بات ان کے ڈر، کمزوری اور یقین کی کمی کو دکھا رہی تھی۔ اللہ اور اس کا رسول کا جو وعدہ سامنے ہے تب بھی، مگر پھر بھی وہ کہہ رہے تھے کہ جب تک وہ وہاں سے نہیں نکل جائیں گے تو ہم لوگ وہاں داخل نہیں ہوں گے۔ یہ دراصل توکل کی کمی، ہمت کی کمی اور اللہ کے حکم کی ناقدری تھی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ جہاد اور قربانی کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ فَإِن يَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پھر اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم ضرور داخل ہو جائیں گے۔ یعنی اگر کوئی اور پہلے سے جا کے ان دشمنوں کو وہاں سے بھگا دے اور وہ زمین بالکل خالی ہو جائے تب ہم جا کے وہاں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کیسی سرکش قوم تھی نا، کہ اللہ کے حکم کی فرما برداری بھی نہیں کر رہی اور شرطیں لگا رہی ہے۔ تو بزدلی اور ڈرپوکی کی یہاں پر انتہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے کے بجائے شرطیں رکھی جا رہی۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم غالب رہو گے، مگر ان کا جواب کیا ہے؟ ہم نہیں جائیں گے، پہلے دشمن نکل جائے تب دیکھا جائے گا۔ تو اللہ کے وعدوں پر یقین نہ رکھنا یہ ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا حکم دے تو ہمت اور توکل کے ساتھ اٹھنا چاہیے۔ شرطیں رکھ کر، ڈر کر پیچھے ہٹنے والا انسان نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ جو قومیں قربانی دینے کو تیار نہیں ہوتی انہیں عزت نہیں ملتی ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 23۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں، جو دو آدمیوں نے ان لوگوں میں سے تھے، ڈرتے تھے، یعنی اللہ سے ڈرتے تھے، اور جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا، کہا تم بس شہر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، تو جب تم داخل ہو جاؤ گے تو تم غالب رہو گے، اور اللہ تعالیٰ ہی پہ بھروسہ رکھو اگر تم سچے مومن ہو۔ تو یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے دو خاص لوگوں کا ذکر فرمایا۔ یہ دو مومن تھے جو بنی اسرائیل میں موجود تھے اور جو اپنے ایمان، ہمت اور اللہ کے خوف کے ذریعے باقی سب لوگوں سے الگ تھے۔ جب پوری قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور ڈرپوکی کا رویہ اختیار کر لیا، تب ان دو مومنوں نے سامنے آ کر سچی بات کہی۔ کہا جاتا ہے یہ دو لوگ، اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ جو یہ دو لوگ تھے حضرت یوشع بن نون اور حضرت کالب بن یفنہ تھے۔ من الذین یخافون، یعنی جو ڈرتے تھے۔ یہاں ڈر دراصل اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، نہ کہ دشمنوں سے۔ یعنی یہ لوگ ان نیک لوگ اور متقی لوگوں میں سے تھے جن کے دلوں میں طاقتور دشمن کا خوف نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا خوف بسا ہوا تھا۔ یہ ڈر انہیں بغاوت یا پیچھے ہٹنے سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نافرمانی سے انہیں روکتا تھا۔ یہ بتاتا ہے کہ مومن کا اصلی ڈر بس اللہ سے ہونا چاہیے، نہ کہ کسی فوج، دشمن یا حالات سے۔ انعم اللہ علیہ، تو اللہ نے جن دونوں پر انعام کیا، ان دونوں مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص نعمتیں دی، ہمت دی، توکل دی، ایمان کی دولت دی، اور سب سے بڑھ کر حق بات کہنے کی جرات دی۔ جب پوری قوم میں مایوسی اور کاہلی چھا چکی تھی تو یہ دونوں اللہ کے وعدے پر یقین رکھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور بے جھجک سچی بات کہہ دی۔ یہ ہمت اللہ کی دی ہوئی انعام تھی۔ ادخلوا علیہم الباب، ان پر دروازے سے چڑھ جاؤ۔ یہاں دو مومنوں باقی لوگوں سے کہہ رہے ہیں بس تم ہمت کر کے آگے بڑھو، دشمنوں کے شہر میں دروازے تک پہنچنا ہی کافی ہے۔ دروازہ فتح ہو گیا تو سب آسانی ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لڑائی نہیں ہوگی، بلکہ ہمت اور پہل سے اللہ کی مدد اترتی ہے۔ یہاں دروازے میں داخل ہونا ایک آزمائش، ایک قدم اٹھانے کی بات ہے، جو بتاتا ہے کہ نعمت کی راہ پہلا قدم مانگتی ہے، پھر مدد آتی ہے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، جب تم داخل ہو جاؤ گے تو غالب رہو گے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے حکم پر یقین کر کے ہمت سے پہلا قدم اٹھا لو گے تو پھر اللہ کی مدد یقینی ہے۔ پھر دشمن، ظالم، طاقتور تمہیں کچھ بھی تمہیں نہیں کر سکتا، وہ تمہیں نہیں روک سکتا، وہ تمہارا بال بھی نہیں باقا کر سکتا۔ یہ جملہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کامیابی کی گارنٹی تبھی دیتے ہیں
جب بندہ پہلا قدم اٹھاتا ہے، جو صرف بیٹھے رہیں اور انتظار کریں انہیں نعمتیں نہیں ملتی ہے، عمل سے ہی فتح ملتی ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور بھروسہ تو اللہ ہی پر کرو اور اگر تم سچے مومن ہو۔ تو اس آیت کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ اصلی ایمان وہی ہے جسے توکل ہو، اصلی ایمان وہی ہے جس میں توکل ہو، حالات چاہے جیسے ہوں، دشمن چاہے جتنے طاقتور ہوں، اندر سے ڈر لگے پھر بھی اللہ پر یقین رکھنا ہی مومن کی پہچان ہے۔ یہی تو وہ چیز ہے جو سچے ایمان اور صرف نام کے مومن میں فرق کرتی ہے۔ اللہ کی مدد تبھی آتی ہے جب کوئی پہلا قدم اٹھاتا ہے۔ ہمت، یقین اور توکل، یہ تینوں چیزیں ہی نعمتوں کی کنجیاں ہیں۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو سب سے ڈرتا ہے وہ اللہ سے نہیں ڈرتا۔ آیت 24۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم تو ہرگز اس سرزمین پہ داخل نہ ہوں گے جب تک کہ ظالم قوم اس میں موجود ہے۔ آپ جائیں اور آپ کا رب جائیں، دونوں لڑیے جا کے، ہم تو یہیں بیٹھ رہنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں، قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیما۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم تو کبھی بھی اس زمین میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ لوگ وہاں ہیں۔ یہاں بنی اسرائیل کی طرف سے ایک نہایت ڈرپوک اور کافرانہ رویہ ہے، اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے مقدس زمین طے کر دی ہے، اس میں داخل ہو جاؤ، تو بنی اسرائیل نے کہا، بنی اسرائیل کو دشمنوں کا خوف ستانے لگا، ڈر ستانے لگا، وہ یہ جانتے ہوئے کہ اللہ کا وعدہ بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوگا، اللہ کی مدد بھی ساتھ ہے، پھر بھی انہوں نے زبردست کمزوری اور بزدلوں کا مظاہرہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک لوگ وہاں موجود ہیں ہم داخل نہیں ہوں گے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ ان میں نہ تو کوئی ایمان کی مضبوطی تھی اور نہ ہی توکل اور نہ ہی نبی کی اطاعت کا جذبہ تھا۔ فَأَصْحَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تو آپ جائیں اور آپ کا رب جائیں اور لڑیں۔ اس جملے میں گستاخی اور بدتمیزی کی انتہا ہے۔ بنی اسرائیل نے نبی سے کہا کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائیں اور لڑیں۔ یہ اس بات کا کھلا اعلان تھا کہ ہم نہ تو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور نہ تو آپ پر اطمینان کرتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور وعدے سے پوری طرح نا امید ہو چکے تھے۔ اس جملے سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کے لائق نہیں رہے، کیونکہ جس قوم میں اللہ کے نبی سے اس طرح سے بات کی جائے وہاں ہدایت کا دروازہ بند ہونا یقینی ہے۔ اس کے برعکس جب غزوہ بدر کے موقع پر اچانک دشمنوں سے سامنا آمنا ہوا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے بے حد بلند حوصلے، بہادری اور صبر استقامت کا مظاہرہ کیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب بدر کے لیے کوچ کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا۔ سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا اور پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ مشورہ طلب کیا۔ اس پر انصار آپس میں کہنے لگے، اے انصار کے گروہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ تمہاری طرف ہے۔ تو انصار نے عرض کیا، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہماری طرف ہے تو ہم آپ سے ہرگز وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جائیں اور آپ کا رب دونوں جا کر لڑیں، ہم تو یہیں بیٹھ رہنے والے ہیں۔ بلکہ ہم آپ سے کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں برق الگامد یعنی سمندر کے کنارے تک کی بھی چلنے کا حکم دیں گے تو بھی ہم پیچھے پیچھے چلیں گے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 12959۔ صحابہ اتنے زیادہ اطاعت کرنے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں سمندر کے ایک دم گہرائی میں یا کنارے تک بھی جانے کو کہیں گے، ہم آپ سے چوں چرا نہ کریں گے، بس آپ کے ساتھ چل دیں گے۔ اتنے زبردست اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اطاعت گزار تھے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے بدر کے دن عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، دونوں جا کر لڑیں، ہم تو یہیں بیٹھ رہنے والے ہیں۔ نہیں، آپ چلیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے دمک اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی مطمئن ہوئے۔ صحیح بخاری کی حدیث، حدیث نمبر 4609 اس کا نمبر ہے۔ انہا ہونا قائدون، ہم تو یہیں بیٹھے رہنے والے ہیں، یعنی ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ کس نے کہا تھا؟ بنی اسرائیل نے نا۔ تو انہوں نے اس لیے ایسا کہا کہ انہیں کوئی دلچسپی نہیں، ان کا یہ مظاہرہ تھا کہ ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہمیں کوئی حکم نہ دو، نہ لڑائی میں بلاؤ، ہم تو اپنے حال میں مست ہیں، خوش ہیں۔ یہ طویل بزدلی بغاوت اور ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ یہ بات وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت یہ بات وہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زمین فتح ہونے کا وعدہ کر دیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی ان کے اندر رہنمائی فرما رہے تھے۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب نا لوگ اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں رکھتے ہیں اور مرضی چلانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ذلت میں ڈال دیتے ہیں۔ رسول کی اطاعت سے منہ موڑنا تباہی اور غضب کا سبب بن جاتی ہے۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ مسلمانوں کو جب حق سامنے نظر آ جائے تو اسے بہادری سے آگے بڑھنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ اور جو قومیں اپنی ذمہ داری سے بھاگتی ہیں نا تو اللہ تعالیٰ انہیں 40 سال تک ریگستان میں بھٹکاتے ہیں، جیسا کہ اگلی آیت میں بتایا گیا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 25 ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، میرے قبضے میں تو صرف میری جان ہے اور میرے بھائی ہارون کی جان ہے، تو اب ہمارے اور ان فاسق لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کر دے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار پکارا، سمجھایا، اللہ کے وعدوں کی تصدیق کی اور ان سے کہا کہ ڈرو مت، اللہ تم سے اللہ تم سے تمہاری مدد کرے گا اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری جو ہے حفاظت کرے گا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور تمہیں امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور کامیابی دے گا، اور تم اللہ پہ بھروسہ رکھو اور اللہ کے رسول پر یقین رکھو۔ مگر سامنے والوں نے جو جواب دیا، یعنی بنی اسرائیل نے جواب دیا، وہ نہ صرف مایوس کرنے والا تھا بلکہ روح کو چیر دینے والا تھا۔ آپ جائیں اور آپ کا رب جائیں، لڑیں، ہم تو یہیں بیٹھ رہنے والے ہیں۔ یہ لفظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سینے میں ایک تیر کی طرح چبھا۔ آپ سوچئے کہ ایک رسول جس نے اپنے لوگوں کو فرعون کی غلامی سے نکال کر آزادی دلائی، جس نے ان کی خاطر ہر طرح کی تکلیف اٹھائی، ہر طرح کی پریشانی اٹھائی، وہی لوگ آج پیٹ پھیر کر کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیں، اکیلے جا کے لڑیں، ہم تو یہ بس آرام کرنے والے، بیٹھے رہنے والے ہیں۔ ہاں، جب لگژری لائف آ جائے گی، جب بڑھیا ماحول ہو جائے گا، سکون آ جائے گا اور بس ہمارے سامنے بالکل میوے اور جو ہے دسترخوان بچ جائے گا، بس ہم جا کے وہاں پہ کھانے والے ہیں، ہمیں پکانے کی ضرورت نہیں ہے، ہے نا؟ کچھ لوگ اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو کوئی محنت کرنا ان کو اچھا نہیں لگتا، بس ان کو سامنے جو بنا بنایا چیز موجود ہو ان کو بس کھانا اچھا لگتا ہے۔ تو اس درد کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، اب میں کیا کروں؟ میرے پاس صرف میری ہی جان ہے اور میرے بھائی کی جان ہے، باقی یہ پوری قوم تو صاف نافرمان ہو چکی ہے، اب آپ ہی ہمارے اور ان فاسقوں کے بیچ میں حکم دے دے۔ آپ دیکھیں کہ کیسا درد بھرا لہجہ بھی محسوس ہو رہا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی میں موسیٰ علیہ السلام بہت غمزدہ تھے، کہ بس انہوں نے کہا تھا اللہ کے، اے اللہ ہمارے اور ہمارے بھائی اور ان قوم کے درمیان اب آپ بس فیصلہ کر دے اللہ۔ تو اس میں آج ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ نا، جب لوگ ساتھ چھوڑ دیں تو بھی اللہ تعالیٰ کو انسان کو تھامے رہنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے رہ گئے مگر انہوں نے ہار نہیں مانی، انہوں نے
کہا میرے پاس تو میرا رب ہے۔ آج اگر کوئی دین کا کام کرتا ہے نا اور لوگ اس کو پریشان کرتے ہیں، اس کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، تو وہ اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ کو ہی اپنا سب کچھ مانے، ولی، کارساز، مشکل کشا، سب کچھ مانے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا نا کہ یہ لوگ نافرمانی پر ہیں اور زیادہ ضد ہٹ درمی کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا یا اللہ، اب فیصلہ آپ کا ہے، آپ ہی ہمیں ان فاسقوں سے الگ کر سکتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں بھی اگر ہمیں حق اور باطل میں نا فرق سمجھ میں نہ آئے تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے، یا اللہ ہمیں حق والوں کے ساتھ رکھیے اور باطل لوگوں سے الگ کر دے۔ اور کبھی بہت سارے لوگوں کو، اکثریت کو دیکھ کر ہمیں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ سچ بولنے والا اکیلے ہوتے ہیں اور غلط کرنے والے کی اکثریت ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی نظر میں حق وہی ہے جو اس کی اطاعت میں ہو، چاہے وہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو۔ حق پر چلنے والا اکیلا بھی ہو سکتا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم رسول نبی کے ساتھ بھی صرف ایک آدمی، ان کے بھائی ہارون علیہ السلام رہ گئے تھے، باقی پوری قوم پیچھے ہٹ چکی تھی۔ اگر آپ کسی نیک کام میں اکیلے پڑ جائے نا تو گھبرائیے نہیں، اللہ تعالیٰ کا ساتھ سب سے بڑا ساتھ ہے۔ لوگوں کی نافرمانی آپ کو مایوس نہ کرے۔ جب آپ کی بات لوگ ٹھکرا دیں تو مایوسی سے بہتر اللہ سے مدد مانگے، فیصلہ مانگے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ کبھی کبھی ایسے لوگوں کے ساتھ مجبوری میں نہیں رہنا چاہیے جو خلم خلا اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ سے، ان سے، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لے۔ کبھی بھی بھیڑ کی جو سوچ ہوتی ہے وہ حق نہیں ہوتی ہے، اسے حق نہیں سمجھنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی بڑی تعداد میں جو لوگ تھے وہ نافرمان تھے، تو حق دراصل اکثریت میں نہیں ہوتا ہے، حق اللہ کی اطاعت میں ہوتا ہے، چاہے کوئی بھی نہ ہو، چاہے ایک آدمی ہو۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کبھی بھی کہ دین کا کام کرنے والوں کو اکیلا تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے، جیسے بنی اسرائیل نے اپنے رسول کو تنہا چھوڑ دیا تھا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ انہیں 40 سال کی سزا ملی وادی تھی میں بھٹکنے کی۔ آج اگر کوئی اللہ کے دین کی خدمت کر رہا ہے نا تو اس کے ساتھ انسان کو کھڑے رہنا چاہیے، اس کا مددگار بننا چاہیے، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ بڑا ہی سخت انجام ہو سکتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرے، نہ کہ انسانوں کے سامنے کرے۔ تو ہمارے معاملہ کیا ہوتا ہے، ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی پریشانی پہنچتی، ہم سب سے کہتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے اسوہ سے کیا پتہ چلتا ہے، ان کی سیرت سے کیا پتہ چلتا ہے، وہ پریشان تھے، وہ غم زدہ تھے، تو انہوں نے اللہ سے شکوہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں روئے، اللہ سے انہوں نے دعا کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے شکایت جو ہے اپنے رب سے کی، قوم سے نہیں کی ہے۔ جب سب لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں نا تو اس وقت صرف اور صرف اللہ ہے، تو اللہ سے مدد مانگے، اللہ سے شکایت کرے، اللہ سے ہر قسم کے غموں کا حال شیئر کرے۔ اللہ ہی ہمارا ولی ہے، ناصر ہے، خالق ہے، مدبر ہے، مددگار ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 26 ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں، اب وہ زمین ان پر 40 سال کے لیے حرام کر دی گئی، وہ اس مدت میں زمین پر بھٹکتے رہے۔ تو اے موسیٰ علیہ السلام، اب تم ان نافرمانوں پر افسوس مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم اور سزا جب قوم نہیں مانتی ہے تو ان کو اس سزا سے دو چار دو چار ہونا پڑتا ہے۔ جب بنی اسرائیل نے اپنے رسول کی بات نہیں مانی، اپنے نبی کی بات نہیں مانی، صاف انکار کر دیا ماننے سے، جب انہوں نے صاف کہا کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائیں، آپ لوگ لڑیں، ہم یہی بیٹھ رہنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا کی سخت سزا طے کر دی۔ اب یہ زمین بیت المقدس 40 سال تک ان پر حرام کر دی گئی، یعنی جب وہ وہاں پہ داخل ہی نہیں ہو سکیں گے تو حرام ہوگی نا، یعنی اب وہ وہاں پہ داخل ہی نہیں ہو سکیں گے، نہ ہی فتح ملے گی، نہ ہی کرامات۔ 40 سال کی سزا کیوں؟ علماء نے فرمایا ہے کہ 40 سال اس لیے مقرر کیے گئے تاکہ وہ پرانی جو نسل تھی، وہ جو غلام بن کے آئی تھی اور بزدلی میں پلی بڑی تھی، وہ سب ختم ہو جائے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت تھی، 40 سال کے لیے ان کے لیے یہ سزا مقرر کی گئی۔
اور ان کے بعد جو ہے نا اب ایک نئی نسل پیدا ہو جو آزاد، ہمت اور توکل پر پلی بڑی ہو۔ یہ نسل یہ نئی نسل ہی جو پھر یوشع بن نون کے ساتھ اس سرزمین میں داخل ہوئی۔ ینتہونا فی الارض، وہ زمین میں بھٹکتے رہے۔ ینتہونا، یہ تا یا ہا سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے راستہ بھٹک جانا۔ ینتہونا تیہ سے ہے، تیہ کا مطلب ہے راستہ بھٹک جانا، بنا منزل کے بھٹکتے پھرنا، بھٹکتے رہنا۔ ارد تیہ یعنی ایسی زمین کو کہتے ہیں جس میں کوئی راستہ نہ ہو، کوئی راستہ نہ ملے، جہاں انسان کو نہ تو منزل ملے اور نہ ہی راستہ سمجھ میں آئے۔ بنی اسرائیل کو سینا کے ریگستان میں ایسا ہی حال ہوا، ان کو وہاں پہ بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیا گیا، وہ بار بار بھٹکتے، راستہ نہ ملا اور سکون نصیب نہ ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دنیاوی عذاب تھا جو ان کے گناہ، بزدلی اور نبی کی نافرمانی کی وجہ سے ملا۔ اس کے بعد یہ لوگ 40 سال تک اس ویران اور بنجر میدان میں بھٹکتے پھرے، اور اس سرزمین کا نام ہی پڑ گیا صحرائے تیہ، یعنی بھٹکاؤ والا ریگستان۔ یہی وہ علاقہ تھا جہاں پہلے حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد بنی اسرائیل کو پھر دوبارہ ارض المقدس میں داخل ہونے کا موقع ملا۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، آپ افسوس مت کریں، یہ جملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تسلی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب ان فاسقوں کے لیے دل دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب ایک قوم حد سے گزر جاتی ہے، دین کا مذاق بناتی ہے اور حق سے منہ موڑتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نازل ہوتا ہے اور پھر افسوس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ نعمتوں کو جب ٹھکرانے سے کیا ہوتا ہے، نعمتوں کو ٹھکرانے سے سزا ملتی ہے، سزا کو دعوت دینا ہے۔ نعمتوں کو ٹھکرانا یعنی سزا کو دعوت دینا۔ بنی اسرائیل کو ایک مقدس زمین دی جا رہی تھی مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ آج بھی اگر ہم دین، علم اور عمل کی نعمتوں کو ٹھکرائیں گے تو شاید ہمیں بھی یعنی بھٹکاؤ اور ذلت کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ نئی نسل کی تربیت بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پرانی نسل کو ہٹا کر نئی نسل کو تیار کیا، یوتھ کو تیار کیا۔ تو ہمارے یہاں جو دین کی جو ترقی ہو سکتی ہے نا، تو وہ ایک نیو جنریشن سے ہو سکتی ہے، یوتھ سے ہو سکتی ہے۔ تو آج ہمیں بھی اپنے بچوں کو اصول، ہمت اور ایمان پر تیار کرنا چاہیے تاکہ وہ کل دین پر پرچم اٹھائے، کل دین کی مدد کرے، دین کے کام آئے۔ جب کوئی حدیں پار کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اب آپ افسوس مت کریں، اگر ہم بار بار اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نظر انداز کریں گے تو ہو سکتا ہے نا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ایک وقت ایسا آئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر احکام کے آگے ہمیں کہنا چاہیے سمعنا و اطعنا، اے اللہ سنا، ہم نے اطاعت کی، ہم نے بس فوراً اللہ تعالیٰ کا حکم آئے فوراً اطاعت کو بجا لائیں، تبھی پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے اور رسول کی اطاعت بھی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی اطاعت کرنے والا بنائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچا اتباع کار اور اطاعت کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر کثیر و بارک اللہ فیکم۔